89.4 कश्मीर नेटवर्क ते प्रोग्राम है जी गोजरी बैठक और गोजरी बैठक में जी मारो ते थारो साथ रहो 12 बजे तक हूँ आरजे साजिदा रफीक थारा नाल और यकीनन जी तम सारा भी हमारा नाल होगा ते अपनी मौजूदगी को एहसास भी दिलाई जी प्रोग्राम में अपनी शिरकत यकीनी बढ़ाई बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज टेलीफोन कॉल वास्ते जी राबता को नंबर है 532379 058222 जी मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन लोगों वास्ते जरा कि नंबर डायल करेंगे अपना मोबाइल फोन ते ही मुजफ्फराबाद शहर का बारू हम कॉल करेंगे इसके अलावा जी बजरिया मैसेज भी तम प्रोग्राम को हिस्सा पढ़ सकें प्रोग्राम में अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सकें और मैसेज तम कर सकें 8881 पर एजे की टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसमें सेंड करना है 8881 और नाल सुना FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी मारो और इस पेज ऊपर इस वेले प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम लाइव और जितना भी हमारा देखने वाला है हमारा नाल शामिल होवे और अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाएं और जी अपना जरा कमेंट है उनका जरिए जी अपनी शिरकत यकीनी बढ़ाएं इसके अलावा जी सुनो कश्मीर ऐप अगर तुम अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो तुम किसी भी जगह अपना मोबाइल पर सुनो FM 89.4 की नशरियात सुन सकोगा जी आज का प्रोग्राम जी बहुत खास है और आज का प्रोग्राम में हमारा नाल एक मेहमान शख्सियत भी है जिन्हें नाल हम गुफ्तगू करेंगे जी उर्दू में चूंकि वे गोजरी नहीं जानती इस वजह से जी हम उर्दू में उन्होंने गुफ्तगू करेंगे जी आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान सारा रसूल ताउस सबसे पहले तो सारा रसूल ताउस को हम खुश आमदीद कहते हैं और इनका तारुफ करवाती चलूं कि ये कश्मीरी दानिश्वर हैं सबसे पहले खुश आमदीद सारा बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया आज आप सुनो FM 89.4 के स्टूडियो में तशरीफ लाई और सारा हमें बहुत खुशी हुई और आप ये बताएं चूंकि आज हमने बात करनी है कनन पोशपुरा का जो एक वाकया हुआ है जो खवातीन की असमत दरी का एक वाकया था और 1991 यानी 91 में ये पेश आया तो इसके हवाले से आज आपसे बातचीत होगी तो सारा सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कनन पोशपुरा का वाकया है इसके पीछे की कहानी क्या है यानी किस वजह से ये वाकया जो है वो पेश आया पीछे हालात और वाकयात जो है वो क्या है बहुत शुक्रिया मधु करने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पोशपुरा इंसिडेंट जो है वो ना सिर्फ हिंदू बारबरियत की इंतहा पसंदी और जुल्म की एक ऐसी दुखभरी दास्तान है जिसका नोहा हम बहुत अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं बिल्कुल ख़वातीन को चाहे वो बच्चियां थी चाहे वो ज़ईफ़ थी चाहे वो बेटियां थी उनको इकट्ठा करके उनको ज़्यादती का निशाना बनाना एक बहुत ही घिनौना खेल है इसके बारे में बात करते हुए भी इंसान की रूह कांप जाती है जहाँ तक इसके पस मंज़र का आपका सवाल है कि इसका पस मंज़र क्या है तो इसका पस मंज़र यही है कि जब भी कहीं भी तारीख में कोई भी फिरौन जुल्म की इंतहा करता है तो वो सब कुछ अपने जहन में रखते हुए एक ऐसी घिनौनी तस्वीर कशी करते हैं जिसमें वो इंसान को हर तरह से उसकी आवाज़ को उसकी इज्जत को उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं ठीक कुरान पोशपुरा इंसिडेंट एक ऐसा ही सानिया है यानी सोचा समझा ये एक मंसूबा बनाया गया बिल्कुल और ये सिर्फ सोचा समझा नहीं था ये रात की उस तारीकी में किया गया जबकि सब सो रहे होते हैं अगर कोई सर्च ऑपरेशन है भी तो वो दिन में जाहिर है
کیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے اسپیشلی 2 گاؤں چنے، کنان اور پوش پورا. اور اس میں مردوں کو الگ کمروں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور خواتین کو الگ کر دیا گیا. اور اس کے جتنے بھی وکٹمز ہیں آج تک وہ کبھی بھی نارمل زندگی کی طرف نہیں واپس آ سکے، کیونکہ اس کی رپورٹس یا اس پر جو قانونی کارروائی تھی اس کو کمپلیٹلی سیل کر دیا گیا. اور اس پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں یا اس پہ جو 2018 اور 19 میں UN کی رپورٹس اگر آپ پڑھیں اس میں واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سانحہ ایسا تھا کہ اس میں بہت سے خواتین، بچے اور ضعیف عورتیں شامل تھیں. اور وہ سارے ذہنی مریض تو بن ہی گئے، لیکن کچھ نے جو ٹیسٹمنیز دی ان کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف ان کو سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان کے اندر بھی ان کا رہنا مشکل ہو گیا. اور یہ کیونکہ آپ بھی خاتون ہیں اور میں بھی، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاید اس سے برا لمحہ کوئی نہیں ہوتا جب ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنے بیٹھتے بھی ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. ہماری ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس میں ویسے بھی خواتین کی بات کرنا، خواتین کی گفتگو پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. تو پھر یہ معاملات، یہ سانحہ تو اتنا دردناک ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی انسان کو بہت جب سوچے تو یہ سمجھ آئی جاتی ہے کہ یہ کتنے بڑے ماسٹر پلان کا حصہ تھا. اور دوسری بات وہی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی انسان لرز جاتا ہے، اور جن پہ یہ واقعہ ہوا، جن پہ یعنی یہ بربریت بیتی تو ان کا کیا حال ہوگا ہم اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے رپورٹس کی بات کی، 2018 کی رپورٹس کی بات بھی آپ نے کی. حقوق انسانی یعنی نگبان حقوق انسانی ایک تنظیم، اس کی جو رپورٹ ہے اور جو نارمل وہاں کے جو انڈیا والوں نے جو رپورٹ اس کی بنائی اس میں بہت تضاد ہے. انہوں نے اس کی تعداد جو وہاں پہ لوکل جو بنی وہ 23، جبکہ نگبان حقوق انسانی نے اس کی تعداد جو ہے وہ 23 سے 100 تک یعنی خواتین کا بتایا کہ ان کی عصمت دری کی گئی ہے. اب یہ رپورٹ میں تضاد کیوں ہے اور ایکچوئل اس کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جو ٹیسٹمنیز پرائیویٹ NGOs جو کلیکٹ کرتی تھیں ان کو بھی خاموش کر دیا گیا. تعداد تقریباً 200 سے زیادہ ہے. 213 سے 215 کیس تو ریکارڈڈ ہیں. اچھا. کیونکہ جن 5 لڑکیوں نے اس پہ تحقیق شروع کی اور ریسرچ کرنی شروع کی، ان کی آواز کو بھی خاموش کر دیا گیا اور میڈیا میں سے یہ نیوز ہٹوا دی گئی. اور اس چیز کو بین الاقوامی سطح پہ لانا بہت ضروری ہے، آواز اٹھانا بہت ضروری ہے کہ وکٹمز کو نہ سامنے لایا جا رہا ہے، نہ الاؤ کیا جا رہا ہے، نہ کورٹس میں یہ کیس چلایا جا رہا ہے. اس پہ ویسے ہی یہ بہت ایک ایسا سانحہ ہے کہ اس کے بارے میں بولنا ضروری ہے. بالکل. اور جہاں پہ بات خواتین کی ہو، پھر بچوں کی ہو، پھر یعنی خواتین بھی ان کی جو عمریں اگر ہم دیکھیں تو مختلف تھیں، یعنی اس میں جو جوان عمر کی بھی تھی، اس میں ادھیڑ عمر کی بھی تھی، اس میں بچے بھی تھے اور بچیاں بھی تھیں. اور ظاہر ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ رپورٹس میں تضاد آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کمرے میں ایک بچی ہے، اس کی نانی یا دادی ہے، اس کی ماں ہے اور فوج ہے اور تشدد ہو رہا ہے. کوئی بھی انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، یہ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے پہ کیا بیت رہی ہوگی جو کہ 5-6 سال کی ہے اور وہ اب ادھیڑ عمر ہوگی.
کہ اس کے سامنے جب تشدد کیا کیا گیا، جب وہ آئی وٹنس ہے اور ان کی ٹیسٹمنیز جب میرے جیسے لوگوں نے ظاہر ریکارڈ کی یا لکھی تو وہ بھی لوگ نہیں چھاپتے، ان کو بھی چھاپتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں بالکل کہ یہ تضاد میں ہیں، متضاد ہیں ان رپورٹ سے جو کہ اقوام متحدہ بیان کر رہی ہے، یا کہ جو لوکل آپ کی جو انڈین اسٹیٹ ہے وہ تو مانتی ہی نہیں ہے، مانتی نہیں اس چیز کو. وہ تو شاید یہ کہہ کے اس کو ٹال دیتے ہیں کہ اس کو تو گزرے بہت سال ہو گئے. بالکل یہ تو ٹاکیبل ایشو نہیں ہے. یعنی عسکریت پسندوں کا ایک پروپیگنڈا قرار دیا گیا، اس کو مختلف اس کے نام دیے گئے، لیکن اس کو جتنی اس وقت جس طرح خواتین کی عصمت دری ہوئی اور اصل جو واقعہ ہے اس سے بالکل ہٹ کے یعنی اس کے بارے میں بتایا گیا اور آج تک بتایا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے جو وکٹمز ہیں ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. اور ویسے بھی جب چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی جو والدہ ہے، ان کی جو بہن ہے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح عصمت دری کی جائے یا اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت کیسی ہوگی. وہ نارمل زندگی نہیں گزار پا رہے ہوں گے اور نہیں گزار پائے ہوں گے. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اور وہاں پہ ہونے والے ظلم و ستم کی، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، عصمت دری ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ انڈین فورس کبھی بھی کہیں پہ بھی گھس جاتی ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور اس طرح نوجوانوں کو گرفتار کر لیتی ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا کردار اس میں ہونا چاہیے تھا. آپ کیسا دیکھتی ہیں ان کا کردار مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور مختلف جو واقعات ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ کنن پوش پورا کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے، تو یا عالمی برادری کا کردار وہ مایوس کن کیوں ہے؟ اگر آپ تشدد بھرے واقعات یا سرچ آپریشنز یا کشمیری آرٹیزنز پہ تشدد کے واقعات یا قرآن پوش پورا انسیڈنٹ کو لے لیں، ان سب میں یہ چیز واضح ہے کہ انڈین اسٹیٹ قبول نہیں کرتی اپنی بربریت کو. کچھ بھی برا کر کے یعنی کہ وہ اس کو مانتی نہیں. اور بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ کیونکہ میرا کچھ عرصہ مقبوضہ کشمیر میں گزرا ہے، میں نے کبھی بھی وہاں پہ انسانی حقوق کے دفاتر یا انسانی حقوق کے کوئی بھی ریپرزینٹیٹیوز یا ان کا کوئی بھی کام گراؤنڈ ورک نہیں دیکھا. اور یہ میں کیونکہ عینی شاہد گواہ ہوں اس چیز کی، یہ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے کبوتر کی طرح تو پھر کیا ہوگا ان سارے لوگوں کا، ان سارے واقعات کا اور ان وکٹمز کا. بالکل ان کے لیے آواز اٹھانے والا کون ہے؟ جی، کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے کلوزلی بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے سوشل ورک میں انوالو ہوں، اور وہاں بھی میں نے یہی دیکھا کہ ان وکٹمز کے ساتھ ظلم اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تھیراپی یا کوئی اسپیشل سائیکالوجسٹ یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی فیسلٹی میسر کرنا کہ چلو ان کو کوئی روزگار دے دیا جائے یا فیسیلیٹیٹ کیا جائے وایا تھیراپی بچوں کو کہ وہ ایک نارمل زندگی کی طرف آ سکیں. بالکل، یعنی صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی بہتری یا ان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات کسی قسم کی یعنی کوئی سہولت نہیں ہے جیسے وہ تھے. اور دن بدن بلکہ وہی بات ہے جب ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، کوئی بھی ان پہ توجہ دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی سہولت نہیں ہے تو ان کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی گئی. اور جیسے کہ آپ نے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ 90% ماں اور بچے جو تھے وہ سفر کرتے رہے کیونکہ وہ گھر میں بند تھے، اور کشمیر کو بند کرنا تو ان کے لیے بہت آسان ہے. بالکل بالکل
बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे फौज भेज रखी है और 8 से 10 लाख फौज जो है वो वहाँ पे मौजूद है। फिर 5 अगस्त 2019 का जो वाक़या हुआ, जिसमें कि मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया, हर घर के आगे एक उनका फौजी खड़ा होता था। तो उस वाक़े में भी आपने देखा कि बहुत से लोग और कोई अगर मर जाता था तो वो घर के अंदर ही दफन करते थे। बच्चे जो है वो भूख से बिलक बिलक कर वो बाज जो जान से चले जाते थे। और इसी तरह जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल लेके जाने की कोई सहूलत नहीं थी, खाने पीने के लिए उनके पास चीजें मौजूद नहीं थी, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। तो इतना बड़ा वाकया हुआ, दुनिया तक पहुंचा, लेकिन उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि भारत ने वहाँ पे वो G20 वो जो कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें उसने सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से बयान की कि हमारे यहाँ मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है, ये लोग बड़े खुश हैं, यहाँ पे कोई जुल्म सितम नहीं है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकना कोई भारत से सीखे, आखिर क्यों? देखिए, वैसे तो कहने से कोई भी चीज़ जो है उसकी हकीकत बदली नहीं जा सकती, सच्चाई तो हमेशा सच्चाई ही रहती है। बिल्कुल। भारत का रवैया, भारत सरकार का रवैया या भारतीय जो इख्तिदार में हमेशा से लोग हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम के हों या एक बाशिंदे हों, उनकी ट्रेनिंग जो है वो कश्मीरीज के लिए एक ही है कि इनको किसी भी तरह ऐसे कर देना है कि ये आवाज ना उठा सके, क्योंकि उनको एक चीज अच्छी तरह पता है कि कश्मीरीज आर वेरी स्ट्रांग, ये गिव अप नहीं करने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सोच है ऐसी भारतीय, जो कि अब बहुत ज़्यादा आप मीडिया पे देख रही हैं, जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं रोज़ाना के, चाहे वो शॉल वाले के साथ ह्यूमिलिएशन हो या किसी स्टूडेंट को नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त देने पर तशद्दुद हो, तो ये सब वाक़यात जो है हमारे लिए अब नए नहीं हैं। ये सब एक उसी सोच का हिस्सा है जो कि चाहते ही नहीं कि कश्मीर एक खुद मुख्तार और एक मुसलमान अक्सरियत मुल्क की तरह से उभरे। अच्छा, वहाँ पे वो तो बिल्कुल नहीं चाहते और इसका सबूत वो दे भी रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने जैसे कि मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है वो ख़त्म कर दिया, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके। और उसके बाद वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, उनको जो हिंदू हैं उनको उनकी आबादकारी का सिलसिला जारी है, उनको वहाँ पे यानी पुश्तैनी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। और आप देखें कि ये सारा सिलसिला इसीलिए है कि मुसलमानों की यानी वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी जो अक्सरियत है उसको कम करके यानी अकलियत में बदला जा सके। चूंकि देखें, हम अगर करारदादें देखें तो यही था, जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं तो उनको ये हक हासिल था कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। भारत इस चीज से हटने के लिए ये सारा प्लान कर रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार हम इतना मायूस क्यों देख रहे हैं? चूंकि वो अपनी करारदादें जो उसने पेश की उन पे अमल दरामद कराने में आज तक नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा मुझे कश्मीर में उनका रोल कहीं नजर नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले भी फरमाया था कि ना इनके दफातर नजर आते हैं, ना इनका कोई रोल प्ले नजर आता है, ना ही इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहीं नजर आते हैं कि चले आपको कोई UN-8 की गाड़ी नजर आ जाए या कोई खवातीन या बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम हो या इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों को या यतीमों को खाना ही पहुंचा रही हो, क्योंकि हर जगह ये काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ यानी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। कश्मीर में ये इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि कश्मीर में इनका मोटिव है ही नहीं काम करना। अगर इनका मोटिव ठीक रहा होता और इन्होंने काम किया होता तो आज बात इस नहज पे ना आती कि हम और आप बैठ के अभी भी ये सोच ही रहे हैं कि इस सानहे को, जिसको गुजरे भी तकरीबन आप देखें तो ये तो एक बहुत
پہلے 1991 کا واقعہ ہے. کا واقعہ ہے. 23 فروری 1991 بہت پہلے کی بات ہو جاتی یعنی ہے. کہ رات کا واقعہ ہے، اس لیے ہم آج بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی ہے، اور بات تو ہم کشمیر کے حوالے سے روز ہی کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بات کرنی چاہیے، جن لوگوں کو اپنا کردار ادا وہ کرنا سب چاہیے، خاموش ہیں. وہ سب خاموش. آخر یہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں، ان کی یہ تو بھارت نے بھی دیکھ لیا کہ جتنا وہ وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، ان کی جدوجہد آزادی میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. یعنی ان کی دیکھیں ہم کہ ان کے جذبات سرد نہیں ہو رہے، بلکہ آئے دن ان کا جذبہ آزادی بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھارت نے دیکھ لیا ہے. لیکن اب یہ اگر اقوام متحدہ کا کردار بھی، یعنی اس کی قراردادیں وہ عمل درآمد نہیں کروا سکتا، بھارت کی بھی وہی رٹ ہے کہ میں نہ مانوں، تو عالمی برادری بھی خاموش ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیریوں کا وکیل بن کے دنیا بھر میں اس حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم وہاں پہ ہونے والے جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، اس کو یعنی پوری عالمی برادری تک پہنچا سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پاکستان نے اور افواج پاکستان نے ہمیشہ ہی اپنا موٹو بہت کلیئر رکھا ہے کشمیر کے بارے میں. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے، اور کشمیریوں کی نظریں بھی ہم پہ ہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ہر برے وقت میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. الحمدللہ. اب جہاں تک بات آئی فورمز پہ، تو فورمز پہ بھی پاکستان ہی جا کے بات کر رہا ہے کشمیر کے لیے. اس میں کوئی تیسری طاقت تو ہے نہیں ہمارے ساتھ کھڑی. لیکن میں آپ کی توسط سے پھر ساری جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں خواتین کے لیے، ان کو بھی پکارتی ہوں. اور ورلڈ فورمز جو ہیں تشدد کے خلاف، بچوں پہ اور عورتوں پہ تشدد کے خلاف، ان کو بھی کان دھرنا چاہیے. بالکل. کہ ایسے انسیڈنٹ خدا نخواستہ کہیں دوبارہ نہ ہو، اور اگر ہوئے تو ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے ان کے پاس. کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے ان بچوں کے ساتھ کام کیا جائے جو کہ سانحے کا حصہ تھے. کسی بھی سرچ آپریشن میں آپ دیکھیں تو سانحہ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے جو ان بچوں پہ گزرتا ہے یا خواتین پہ گزرتا ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہوتے ہیں. جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر وارنٹ کے سرچ آپریشنز چل رہے. اور ایک نیا سلسلہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کو تباہ کرنے کا، یعنی گھروں کو آگ لگانا. جی. اور بالکل ملیا میٹ کرنا. جی. یہ چیزیں اب جو ہے یہ نیا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا. نہ صرف ان کو ملیا میٹ کرنا جائیدادوں کو، بلکہ دوسرے شہروں سے غیر مسلمان کو لا کے بسانا کشمیر میں، یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے. اور یہ ایک بہت شروعات ہے صرف. جی. یعنی کیونکہ ایک مسلم میجورٹی ہے کشمیر. بالکل. اور جب آپ ایک میجورٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مائنورٹی بنانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ وہی ہو رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. بالکل. فلسطینیوں کے ساتھ. یعنی بالکل جو پیٹرنز آپ دیکھیں تو سیم ہے. بالکل. وہاں پہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی وہ پیس رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے کشمیری بہن بھائی پیس رہے ہیں. لیکن آپ ایک دیکھیں کہ فلسطین کے حوالے سے پھر بھی مسلم ممالک نے بھی آواز اٹھائی، اور وہاں پہ پوری طرح سے نہ صحیح کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتری آئی ہے، کچھ نہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، امن ہوا ہے. تو حالانکہ وہی بات ہے کہ اسرائیل بھی اپنی جو اس کی جو ایک عادت ہے، جو اس کی بربریت ہے، اس سے باز نہیں آتا، لیکن پھر بھی پہلے سے تھوڑا سا امن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. آیا کشمیر کے حوالے سے بھی ایسا کوئی دیکھیں اطاعت بنے گا مسلم ممالک کا؟ آپ کیا دیکھتی ہیں ایسا بننا چاہیے؟ یعنی آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟
میری اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ تو ظاہر ہے بہت دو ٹوک الفاظ ہیں میرے کہ کشمیر کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. بالکل. کشمیر کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ ہائی لائٹڈ نہیں ہے خالی. میں ہمیشہ اپنی تمام پوڈ کاسٹ میں جس پہ مجھے بلایا جاتا ہے پروگرامز میں تو اس میں یہی ذکر ضرور کرتی ہوں اور کرنا پسند بھی کرتی ہوں کہ ہمارا کشمیر بالکل بھی دنیا سے چھپے ہوئے ہیں اس کے مسائل. دنیا سے چھپا دیا جاتا ہے یہاں کی سچائی, یہاں کی حقیقتیں. بالکل بالکل. اور اس میں سب کو کردار ادا کرنا ہے, پوری دنیا کو کردار ادا کرنا ہے. فلسطین بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. جی ہاں. کشمیر کا ظلم ہائی لائٹڈ نہیں ہے. فورن میڈیا اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. ایک اگر آپ الجزیرہ نیوز دیکھ لیں تو وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی کشمیر کا ذکر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیجئے کون کشمیر کا ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم عالمی میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا کنٹرول ہے. آپ دیکھیے میڈیا تو کنٹرول ہے ہی. جب میڈیا پہ کنٹرول ہے ہی تو کشمیر کو صرف ایک پیراڈائز پوائنٹ ٹورسٹس کے لیے دکھایا بھی جاتا ہے, کہلایا بھی جاتا ہے, لیکن جو جہنم کشمیریوں کے لیے جو وہاں پہ مقیم ہے اس کو بنا دیا گیا ہے, یہ نہیں دکھایا جا رہا. ہم اپنی بات کو ادھر سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم نے جانا ہے کمرشل بریک کی جانب. لیتے ہیں ایک کمرشل بریک. We'll be back right after this break. ایک سے دو بھلے افطار اور سحری میں ملے. میکڈونلڈس کی ڈبل 3, 2 اسپائسی کرسپی ڈیلکس, 2 اسپائس لیمن منٹ کے ساتھ میڈیم فرائز کے مزے صرف 11.95 روپیز میں. میک ڈیلیوری آرڈر تھرو میکڈونلڈس ایپ. یہ آفر افطار سے 9 اور صبح 2 سے سحر تک اویلیبل ہے. خوش آمدید پروگرام گوجری بیٹھک. اور گوجری بیٹھک میں آج گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری دانشور سارہ رسول طاؤس اور ان سے کنن پوش پورا اور مقبوضہ کشمیر کے حالات و واقعات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ فیس بک پیج پہ ہمارے دیکھنے والے بھی موجود ہیں, ان کے میسیجز بھی ہم ساتھ ساتھ میں شامل کرتے جاتے ہیں. نذیر کھوسو صحبت پور بلوچستان سے ہمارے ساتھ اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی شرکت کا. اور اس کے علاوہ جی صاحبزادہ جنید مغل ہیں, انہوں نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں حال احوال پوچھا ہے. ہمارا احوال بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, امید کرتی ہوں آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ جنید مغل. اور بہت اچھے پیغامات آپ نے بھیجے ہیں, ہم ضرور شامل کریں گے. اور ہمارے ساتھ چونکہ ہماری مہمان بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اب چونکہ ہمارا اب یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. سارہ رسول طاؤس اور ہم بات کر رہے تھے جس طرح مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پہ ہونے والا جو ظلم ہے, جو بربریت ہے, وہ دنیا میں یعنی اس طرح سے اجاگر نہیں ہو رہا. نہ عالمی میڈیا اس کو اجاگر کر رہا ہے اور بھارت تو اس کو اجاگر کرنے نہیں دے رہا. اور کشمیر میں ہم دیکھیں تو ذرائع رسل و رسائل پہ پابندی ہے. وہاں پہ مطلب کسی کو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, کسی کو وہاں پہ کوئی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور کسی طرح سے بھی یعنی وہاں پہ کوئی بھی انسانی حقوق جو ہیں ان کی بحالی نہیں ہے. تو ہم کیسے ان معاملات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں, ہم یہاں پہ موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنی بربریت ہو رہی ہے. لیکن بھارت بڑی آسانی سے یعنی اس کو دیکھ لیں اس کے کہ اتنی آسانی سے وہ ہر چیز کو چھپا لیتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو کیسے یہ دنیا تک پہنچے گا؟ اور ظاہر ہے جب تک یہ دنیا تک نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے جس طرح فلسطین کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھے گی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں آپ سے میری رائے بھی ایسی ہی ہے. دراصل
میڈیا کا اس میں بہت ہاتھ ہے. آج کل ہر چیز سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. تو جب تک میڈیا جو کنٹرولڈ میڈیا ہے آپ کا، جہاں کا بھی میڈیا ہو وہ کنٹرولڈ ہے، وہ کشمیر اور اس کے شہداء کو ایک اچھے الفاظ میں کبھی بھی سامنے نہیں لاتا. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم شہید برہان وانی کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ فیس بک ریموو کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی سوچ کشمیری بھائیوں کے لیے برے الفاظ اور ان کو ایک دہشت گرد قرار دینے والی ہے. ایسے مائنڈ سیٹ میں رہتے ہوئے یہ پاکستان ہی ہے کہ الحمدللہ یہاں کا میڈیا ہمیں بہت کچھ کہنے بھی دیتا ہے اور پوری دنیا تک پہنچانے بھی دیتا یعنی ہے. ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. ہم دیکھیں، ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہر طرح کی ہمیں سہولت حاصل ہے، لیکن ہمارے جو اس پار بہن بھائی ہیں ان کو کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ہی مثبت کردار ہمارے ملک کا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ کب ہمارا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ سری نگر میں بھی لہرائے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ دنیا بھر کا میڈیا اگر سچائی پہ مبنی کہانیاں لے اور اپنی ٹیمز مقبوضہ کشمیر میں بھیجے تو بہت اچھا ہوگا اور بہت اچھا سچ دکھایا جا سکتا ہے. بالکل. لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے ایسا کرتے نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ سچ کا ساتھ بہت کم لوگ دیتے ہیں، اور لیکن ظلم تو ظلم ہے، آخر مٹ جاتا ہے، ضرور مٹے گا انشاءاللہ. ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں، جو اس پار کے بہن بھائی ہمارے، وہ انشاءاللہ ہم اور وہ ساتھ ہوں گے. بہت جلد ان کو بھی آزادی کا سورج نصیب ہوگا. ہماری دعائیں ہماری تمام تر جو ہمدردی ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ سارا رسول تاؤس، آج آپ آئیں اور اتنے اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو کی، بہت معلوماتی گفتگو کی. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی ہم زحمت دیں گے، چونکہ اس پہ بات کرنے لگ جائیں تو بات جو ہے وہ باتیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے. بہرحال ہماری یہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو نیک خواہشات ہیں اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گی. جی، آپ نے ہماری جو مہمان ہیں ان کی گفتگو سنی، امید کرتی ہوں آپ کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی. پروگرام گوجری بیٹھک جاری ہے جی، اور 12 بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہیں.